अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़लजारियाति युसरा फ़लमुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़। आज सूरह ज़ारियात शुरू कर रहे हैं। सूरह ज़ारियात, सूरह काफ, इन दोनों का वक्त नज़ूल तकरीबन इनके मजमून से लगता है कि एक ही है। कोई वाज़े ऐसी रिवायत तो नहीं मिली जो ये क्लियर करे कि कितना फ़र्क था इनके नाज़िल होने में, लेकिन बज़ाहिर चूँकि मौजू एक ही तरह का है तो मुफस्सिरीन की आम राय ये है कि ये करीब करीब वक़्त में नाज़िल हुई हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम कुरान मजीद में, हकीकत तो ये है कि सारा कुरान ही एजाज़ है, लेकिन बाद मौक़े और मुकाम ऐसे हैं जिनके अंदर ख़ास तौर पर इल्मी एजाज़ कुरान का वाज़े होता है, और उनमें से ये जो आयात हैं बहुत मुख्तसर अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बात को समेट दिया गया है। इस सूरह ज़ारियात का बुनियादी नुक्ता तो वही जो पीछे हम सूरह काफ में पढ़ रहे थे, वही है कि आखिरत यकीनी है और उसकी बहुत सारी अलामात और निशानियां आप देख सकते हैं। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ये सल्तनत और अल्लाह ताला की ये हुक्मरानी अबदी है, और जैसे आम दूसरे इंसानों के बनाए माबूद हैं उन जैसी नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम और इंतज़ाम किए हुए है जिसको खुली आंखों देखा जा सकता है, जिस पर गौर करने से परखा जा सकता है और जिससे इधर उधर निकलना मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इसमें बुनियादी तौर पर तो उसी अक़ीदा आखिरत पर गुफ्तगू फरमाई है, और उसके साथ साथ जो है वो मोमिनों को खुशखबरियाँ भी सुनाई, और साथ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वो बुनियादी तौर पर जो एतराज़ात थे उनके जवाबात भी इसमें दिए हैं। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने शुरू में कस्में उठाई हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़्ज़ारियाति ज़रवा। ज़ारिया, ये ज़रा यज़रू से ज़ारिया जो है वो इसम फ़ाइल आता है। ये असलन उड़ाने वाली हवा को कहते हैं। हवा जब तेज़ चलती है तो गर्दो गुबार और तिनके और इस तरह की चीज़ें जो है उड़ाती है और फिर उनको बखेर देती है। तो ये असल में उस हवा को जो है वो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बतौर कसम इस्तेमाल फरमाया और कहा वज़्ज़ारियाति ज़रवा, उन हवाओं की कसम जो चीज़ों को उठाती हैं और फिर बखेर देती हैं। और साथ ही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया फ़लहामिलाति विक़रा, और फिर वही हवाओं की फिर कसम उठाई जो बहुत बड़ा बोझ उठाने वाली हैं। हामिलात उठाने वाली हैं, विक़रा बोझ को। तो ज़ारियात ज़रवा का मकसद जो है वो असल में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बड़ी ताकीद के साथ कसम उठाई है, और हवा की कसम उठाते हुए कहा कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कि ये हवा किसी चीज़ को बखेरती जब है तो उसकी भी कसम। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया फ़लहामिलाति विक़रा, एक बहुत बड़े बोझ को उठाने वाली जो हैं उनकी भी कसम। और ये हम में से हर शख्स जानता है कि समंदर से उठने वाले बुखारात जो हैं उनको लाखों और हज़ारों और करोड़ों टन वज़न जो है वो बादलों के ज़रिए वही हवाएं उठाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो फ़लहामिलात विक़रा, तो उन उठाने वालियों की कसम जो बहुत ज़्यादा बोझ उठाती हैं। फ़लजारियात युसरा, फिर वो चलती हैं बड़ी आसानी के साथ। जारियात जरा यजरी चलना, और युसरन आसानी के साथ। तो वो इतना भारी वजन बादलों का उठा के बड़ी आसानी के साथ और सुबह रफ्तारी के साथ जो वो चलती हैं, और किसी किस्म का उन्हें बोझ महसूस नहीं होता। फ़लजारियाति युसरा। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जो है वो हर आसानी के साथ चलने वाली जो हवा है उसकी भी कसम उठाई, और फिर फरमाया फल मुक़स्सिमाति अमरा, उन हवाओं की कसम जो मामले को तकसीम करने वाली हैं।
معاملات کو تقسیم کرنے والی ہیں، اور اس معاملے سے مراد بالاتفاق مفسرین کے نزدیک وہ صرف اور صرف بارش ہے۔ فالمقسمات امرا، وہ بارش کے فیصلے اور معاملات کو تقسیم کرتی ہیں، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، کبھی ریگستان میں، کبھی صحرا میں، کبھی جو ہے وہ آبادیوں پر، اور کبھی میدانوں اور چٹیل میدانوں پر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے فالمقسمات امرا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم اٹھا کر کہا انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، لصادق، وہ یقینی طور پر سچا ہے۔ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے تو وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کجی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ وعدہ کس چیز کا کیا گیا؟ وہ یقینی طور پر مرنے کے بعد اٹھنے کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت تھی وہ، اور جو بنیادی خرابی تھی اہل مکہ میں، وہ بھی یہی تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو بالکل جو ہے وہ بعید از قیاس سمجھتے تھے اور عقل سے ورا سمجھتے تھے، اور زیادہ زور خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اسی بات پر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، نہ صرف اٹھنا ہے بلکہ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں شروع میں قسمیں اٹھا کر، اور خاص طور پر ہوا کی قسم اٹھائی، اور ہوا کے بارے میں معروف ہے کہ بے شمار فوائد کی حامل ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی بات، چونکہ عموماً قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، یا جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کا بسا اوقات مقام اور اس کی جو ہے وہ ایک اہمیت بیان کرنے کے لیے بھی بطور قسم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کر فرمایا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر توعدون لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وعد سے بھی ہو سکتا ہے، وعید سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وعد سے ہے تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، اور اگر وعید سے ہے تو جو تمہیں وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعید آئی ہے وہ بھی برحق، اور اگر جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں تو وہ بھی برحق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً دین، جس پر ہم نے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے لفظ دین پر، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے۔ ہم نے کہا تھا مالک یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو دن، جزا کے دن کا مالک، اس وہاں پر ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی ان الدین لواقع، یقینی طور پر جو جزا ہے وہ واقع ہونے والی ہے، اور اس جزا سے مراد یوم جزا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ خود بذات خود اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جو نظام عدل قائم ہونے والا ہے وہ یقینی ہے اور ہو کر رہے گا، تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ والسماء ذات الحبک، اب پہلے ہواؤں کی قسمیں اٹھائیں، اور یہاں پر فرمایا والسماء، اور آسمان کی قسم، ذات الحبک، وہ راستوں والا، ذات الحبک، حبک اصل میں عربی زبان میں دو تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حبک الماء بھی کہتے ہیں، حبک الرمل بھی کہتے ہیں، اور حبک الشار بھی کہتے ہیں۔ حبک المال جو پانی کھڑا ہو، تالاب ہو بہت سارا کھڑا ہوا پانی، تو جب ہوا چلتی ہے نا تو اس کے اوپر کیا لے لہریں سی بنتی ہیں، اس کو حبک الماء کہتے ہیں۔ پانی کھڑا ہو اور اس کے اوپر سے ہوا چل رہی ہو تو چھوٹی چھوٹی لہریں سی بن کر وہ اپنی کسی بھی جگہ پر مستقل نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ حبک کا مطلب ہوتا ہے ایسے راستے اور ایسی لہریں جو پرماننٹ نہ ہو، مختلف اس کے اندر تغیر آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حبک الرمل کہتے ہیں جو بہت بڑا صحرا ہو، ریگستان ہو، اور ہوائیں، اب یہ ہم تو الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں کئی دفعہ مشاہدہ کر چکے، ہوا جب چلتی ہے تو ریت ایک جگہ پہ ٹھہرتی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے نا چھوٹی چھوٹی لہریں سی بنتی رہتی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ اڑ کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور لہریں سی جو ہے وہ اس کے اوپر بنی رہتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی حبک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حبک الشار، یہ جو گنگرالے بال ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی لہریں سی بنی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے حبک الشار۔ تو المقصود والسماء ذات الحبک، آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، اس کا عموماً معنی راستے کیا جاتا ہے، اور اس راستوں سے مراد کیا ہے؟ بالاتفاق مفسرین کے نزدیک اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو نظام شمسی ہے
یا آسمان کے نیچے جو ستارے اور سیارے اور یہ مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے اپنے ایک راستے ہیں، اور پھر وہ ایک جگہ پر منجمد نہیں ہیں، وہ چلتے ہیں، گھومتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان اور اس کے متعلقہ جتنے بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں ان کو بطور قسم استعمال فرمایا، والسماء ذات الحبک، آسمان جو کہ راستوں والا ہے اس کی بھی قسم۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم اپنے قول میں مختلف ہو، یعنی تمہاری بات میں اختلاف ہے، تمہارے اقوال جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا آسمان کو ذات الحبک کہنا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ لفی قول مختلف جو ہے وہ یاد دلانا، یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تمہارے خیالات ہیں آخرت کے بارے میں وہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کسی ایک نوعیت کے نہیں ہیں۔ وہ اختلافات بھی، کوئی کیسے جو ہے وہ آخرت کو دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سرے سے مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہے لیکن وہ دوبارہ جو ہے پھر کسی اور شکل میں زندہ ہو جانا ہے، کوئی کہتا ہے جی مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ جسم تو ضائع ہو گیا لیکن روح جو ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں کسی اور دوسری روح کا انداز اختیار کر کے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو مختلف اقوال، اور وہ سارے کے سارے آگے چل کر آ رہا ہے کہ وہ سارے اٹکل پچو ہیں، صرف جو ہے تخمینے ہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ اور جیسے آسمان کے اندر جو ہے وہ مختلف حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ ذات الحبک ہے۔ انکم لفی قول مختلف، تو آخرت کے بارے میں تم بھی ایسے ہی اختلافات کا شکار ہو، یعنی تمہارے اقوال جو ہیں وہ کسی ایک چیز کے اوپر پکے نہیں رہتے بلکہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے آخرت کے متعلق جو اقوال تھے ان کو ذات الحبک کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے کے اس کو کہہ دیا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یؤفک عنہ من افک، یؤفک عنہ، اس سے پھسل جاتا ہے یا پھسلایا جاتا ہے وہی جو پہلے سے جو ہے بہکا ہوا ہو۔ افق جو ہے وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے، من افق جو حقیقت میں پہلے سے ہی پھرا ہوا ہو۔ تو جو لوگ اصل بات کی طرف جو ہے وہ آنا نہ چاہتے ہوں، یا جو پہلے ہی حقیقت سے جو ہے وہ نہ آشنا ہو، تو وہ تو ان اقوال کی وجہ سے کوئی رستہ اختیار کر لے گا، لیکن جو علم کا متلاشی ہو، جو حقیقت کا متلاشی ہو، تو وہ اس طرح کی باتیں اور مختلف اقوال سے جو ہے وہ اس کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ تو یؤفک عنہ، بہکایا جاتا ہے یا بہکایا جاتا ہے اس سے من افق، جو پہلے سے ہی بہکا ہوا ہو، جو پہلے سے ہی حقیقت میں پھرا ہوا ہو۔ تو جو حقیقت پسند آدمی ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ بیسک اصل کیا ہے، تاکہ اس کے اوپر اپنے علم کی اور اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے، اور جو ہوئی جو ہے وہ جس کی سنی اس کے اوپر جو ہے وہ مان لیا، اور جس کو کہتے ہوئے سنا اور اسی جیسا جو ہے وہ کہنے لگ گیا، تو وہ حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ یہ تمہارے اختلاف اقوال آخرت کے بارے میں، اس سے وہی لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں جو حقیقت کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ قتل الخراسون، قتل ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، الخراسون، اٹکل لگانے والے، صرف جو ہے وہ تخمینہ لگا لینا، اندازہ کر لینا، قیاس کر لینا، تو ایسے لوگ وہ برباد ہو گئے۔ گویا کہ تمہارے جو اقوال ہیں مختلف، وہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہیں بلکہ صرف جو ہے وہ اٹکل کی بنیاد پر ہیں، صرف خاص طور پر جو ہے وہ اندازہ لگایا ہوا ہے، اندازوں کی بنیاد پر ہیں، کوئی خاص بات ان میں نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کے اندازے لگاتے ہیں وہ حقیقت میں برباد ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اب وہ جو اٹکل پچو لگانے والے ہیں وہ سارے الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جہالت اور گمراہی میں ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ اپنی جہالت میں اور غفلت میں ہیں۔ غمرہ کہتے ہیں جہالت کو، اور ساہون، اور وہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی جہالت اور غفلت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ قتل، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ حقیقت میں اپنی حق بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو وہ تو وہی ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتا رہے ہیں، اور تمہارا جو پہلے کے جو اقوال ہیں یا جو تمہارے معاملات ہیں یا جو تم ایک دوسری سے سنی سنائی باتوں پر اعتقاد دھرے بیٹھے ہو، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے سوائے اندازوں کے اور اٹکل پچو کے۔
تو یقیناً ایسے لوگ جو صرف اندازوں پر اپنے جو ہے وہ کسی بھی عقیدے کو بناتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ سراسر جہالت پر مبنی بات ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی جو یہ اعتراض اٹھانے والے ہیں کہ حقیقت کوئی نہیں ہے، یا ان کے مختلف انداز میں جو انہوں نے آخرت کے تصورات بنا رکھے ہیں، وہ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ جزا کا دن۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ کفار مکہ وہ بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے اعمال ہلاکت اور بربادی والے ہیں، تو پھر وہ تم جزا کا ہمارے ساتھ وعدہ کرتے تو وہ کب آئے گا؟ یسألون ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ جزا کا دن؟ یوم ہم علی النار یفتنون، اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گا، فائنلی کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ قیامت کا دن یا جزا اور بدلے کا دن جو ہے وہ کب قائم ہوگا، اس کی کوئی تاریخ مدت معین کوئی نہیں، لیکن یقینی ہیں، اور یقینی کس بات سے ہے؟ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ آگ کے اوپر تپائے جائیں گے۔ فتنہ عربی زبان میں آزمائش ہم اس کا عموماً معنی کرتے ہیں، تو یوم ہم علی النار یفتنون، آگ پر وہ آزمائے جائیں گے، فتنے میں ڈالے جائیں گے۔ اس فتنے سے مراد عربی زبان میں ایک مقولہ استعمال ہوتا ہے، جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی کھوٹ اور اس کا کھرا پن جب چیک کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فتنت الذهب فتنہ، میں نے سونے کو آزمانے کے لیے آگ میں ڈال کر اس کو چیک کیا۔ تو اب ان کو بھی وہاں جب اللہ ذوالجلال والاکرام کے وقت یوم الدین جب قائم ہوگا تو اس وقت ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، اور اس آگ میں ان کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب چکھو تم اپنا وہ فتنہ، وہ آزمائش، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تستعجلون، جس کو تم بڑی جلدی کہتے تھے کہ کیوں نہیں آ جاتا، وہ جو پہلے ان کا سوال تھا کہ یسألون ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ دن جس دن جو ہے وہ یوم جزا ہوگا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام وہ دن بتانے کے بجائے یہ کہا کہ اس دن جو ہے وہ آگ کے اندر ان کو ڈال کے جب ڈالا جائے گا اور یہ تپ رہے ہوں گے، اور ان کو وہ آزمائش جو ہے وہ اپنی ظاہری انداز میں جو ہے وہ دیکھ چکے ہوں گے، اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، اور یہ وہ آزمائش ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ آنے والی نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ اس کو مانگا کرتے تھے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ جو آخرت کے بارے میں خیال تھا اس کو قسمیں اٹھا کر اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمت ساری بیان کر کے، یہاں ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی، شروع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہوا کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں بہت ساری جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خاص طور پر بارش کا بڑی جگہ پر تذکرہ آیا ہے۔ اب ہواؤں کا یہاں پر تذکرہ کر کے اس میں اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا زبردست انتظام فرمایا ہے، نظم قائم کیا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، وہ عموماً تو جو ہے وہ بکھیرتی پھرتی ہیں چیزوں کو، لیکن اللہ کے حکم سے پانی کے بادل اٹھاتی ہیں، اور اٹھا کر پھر وہ ایک جگہ سے دوسری اور تیسری جگہ اور مختلف جگہوں پر اس کو برساتی ہیں، اور بارش برسنے کے بعد تمہارے لیے جیسے تمہارے رزق کا اللہ بندوبست کرتا ہے، مختلف چیزیں اس سے اگتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بنجر پڑی زمین کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ شاداب ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی تمہیں بھی جو ہے وہ دوبارہ اللہ ذوالجلال والاکرام زندہ کرے گا اور دوبارہ اٹھائے گا، جیسے مردہ زمین کو بالکل یابس ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں آخرت کی یقینی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا، اور ساتھ میں کافروں کے جو مختلف اقوال تھے آخرت کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، صرف اور صرف اندازے اور تخیل ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور تخیلات اور اندازوں کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ برباد ہوتے ہیں، جب تک کہ حقیقی علم رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ تو پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان عقائد کی وجہ سے اس جہنم کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اس کے مقابلے میں جو حقیقت پرست ہیں، جو علم والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بات کو مان کر اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، وہ متقین ہیں، اور متقین اس دن
جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں والی جگہوں پر ہوں گے، اور ساتھ ہی آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے، آخذین لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم جو انہیں ان کا رب دے گا، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اب وہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی دے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا بھی دیدار دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شمار ایسی چیزیں دے گا جو انسان کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ لیں گے، اور پھر وجہ کیا ہے کیوں ان کو جو ہے وہ جنات، باغات اور چشمے اور نہریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید چیزیں ملیں گی؟ کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ محسن تھے، احسان کرنے والے تھے۔ احسان کی تعریف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اور جو ہے وضاحت نہیں ہو سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، تو احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی ایسے عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب انسان کھڑا ہو یا کوئی بھی عمل جب انسان کرنے لگے تو اس کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ قول، میرا یہ عمل، میرا یہ کسی کے ساتھ رویہ، میرے یہ معاملات، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اور ہر وقت وہ اللہ کی خوشنودی کو مقدم کرتا ہے، تو وہ محسن کہلاتا ہے۔ کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ اس سے پہلے محسن تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ان کی جو خصائص تھے، ان کی جو وہ نیکیاں تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کانوا قلیلا من اللیل، یہ تھے رات میں بہت تھوڑے، ما یہجعون جو سوتے تھے۔ ہجع یہجعو کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے وکانوا قلیلا، وہ تھے بہت تھوڑا، من اللیل رات سے، ما یہجعون وہ جو وہ ترک کرتے، حاجہ کا معنی ترک کرنا بھی ہوتا ہے، چھوڑنا بھی، یعنی رات کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس کا کچھ حصہ وہ عبادت کے لیے نہیں گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین فقہا نے رات کو، ویسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابتدائی آیات آپ کی تعلیم کے لیے آئی تھی، ان کے اندر یہ تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت جو ہے وہ تہجد کے لیے جو ہے وہ حکم دیا تھا۔ تو اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ وہ راتوں کو رات کا قیام فرماتے تھے، ایسے ہی مومن جو محسن ہوں گے وہ بھی کوئی رات ایسی نہیں چھوڑتے ہوں گے جس کے اندر اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ عبادت میں نہ گزارتے ہوں۔ اور پھر ان کی جو خصائص ہیں ان میں سے یہ بھی وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو اٹھ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اور پھر جب سحر کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب فجر طلوع ہونے کے قریب ہوتی ہے، تو اس وقت وہ پھر مزید اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جو ہمارے دن میں کوتاہیاں ہو گئی، جو رات میں غلطی کر بیٹھے، جو ہم سے جو ہے وہ بھول چوک ہو گئی، وبالاسحار ہم یستغفرون، تو صبح کے وقت استغفار کر کے اپنے رب سے معافیاں طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ محسن جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ جنات اور عیون میں داخل فرمائے گا، اور وہ چیزیں عطا کرے گا جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق ہے، اور ان کے اموال میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس ہے اس کے اندر حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کا، والمحروم اور اس کا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی سارا مال جو میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو محروم ہیں ان کا بھی حق ہے۔ گویا کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، دیتے بھی رہتے ہیں، وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے مال میں دوسروں کا حق بھی سمجھتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور دیکھو پہلے تمہیں جو ہے وہ ہوائیں اور آسمان اور ان کی جو ہے وہ قسمیں اٹھا کر کلیئر کر دیا گیا، اور جو صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیات، زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں بہت ساری، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ تخلیق یہ یقینی طور پر جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کی بادشاہی حقیقی ہے،
اور اس کا دیا ہوا علم یقینی ہے اور اس کی بتائی ہوئی باتیں ہی اصل ہیں اور اس کے علاوہ سارے تخمینے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زمین کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصل میں انسانی جو جان ہے اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے خالق حقیقی ہونے اور قوت اور جو ہے وہ اس کا ایک حقیقی معیار جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ کون ایسا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی تخلیق جیسی کوئی تخلیق جو ہے وہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز، اللہ تعالیٰ نے یہاں کا وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بے شمار جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو کیسے انسان کا دماغ کام کرتا ہے، کیسے انسان کا معدہ کام کرتا ہے، کیسے انسان کی رسیں اور نسیں اور رگیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اور کیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان چیزوں کو مرتبط کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں انسان کے لیے اصل حقیقت کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ جس نے اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ کارخانہ ترتیب دیا ہے، جس نے پہلی دفعہ یہ بنا دیا ہے، تو کیا دوبارہ اس کے لیے بنانا مشکل ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف مفسرین نے جو ہے مثالیں بھی دی ہیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے کہ اس جیسی چیز بعد میں کوئی تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جتنی بھی آج الحمدللہ آج کے دور میں بھی جتنی بھی ترقی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی ایک چیز جیسی کوئی دوسری چیز بنانا ممکن نہیں ہے، یا ابھی تک انسان وہاں تک نہیں پہنچا جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی تخلیقات ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تمہارے نفسوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی، اگر کوئی غور کرنا چاہے، اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو، اگر کسی کا دل جو ہے وہ حقیقت پسند ہو، تو وہ اپنی ذات میں ہی دیکھ کر اندازہ لگا لے گا کہ تیرا جسم روزانہ جو ہے وہ مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ اور یہاں سے بعض مفسرین نے جو جدید ہیں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انسانی خلیات جو ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ اس کے اندر تغیر اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیشہ ان کے اندر جو ہے وہ تغیر رہتا ہے، وہ مرتے ہیں پھر بنتے ہیں، مرتے ہیں پھر بنتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے۔ اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو جو ہے وہ ہمیشہ باقی بھی رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ ٹوٹنے اور جڑنے کا کام بھی چلتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ جب دنیا کے اندر ایسے کر سکتا ہے تو یقینی طور پر ان کو دوبارہ زندہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تمہارا آسمان میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ بھی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جو اللہ کے وعدے ہیں وہ بھی، اور جو تمہارا رزق ہے، اور رزق کے اندر انسان کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ اصل کہاں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو روک دے کسی چیز کو، تو تمہاری ساری جو کاوشیں ہیں اور محنتیں ہیں وہ رائیگاں ہو جائیں گی، اور کبھی بھی تمہیں وہ نہیں ملنے والا اگر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نظام کو جو ہے معطل کر دیا جائے۔ لہذا آسمان کے اندر ہی تمہاری اصل جو ہے وہ موجود ہے، اور وہیں سے تمہیں جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں یہ جو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ حقیقت میں اس کی طرف تمہارے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو اس اللہ کا بندہ بنا لیجئے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یقینی طور پر وہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی جیسے تم اب بات کر رہے ہو، جیسے تمہارا بولنا حق ہے، ایسے ہی قیامت کا بپا ہونا حق ہے۔ جیسے تمہارا بولنا حق ہے، ایسے ہی اس دن تمہارا دوبارہ جی اٹھنا حق ہے۔ جیسے تمہارا بولنا یقینی طور پر موجود ہے، ایسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اور اس کا وہ قیامت کا جو سارا منظرنامہ ہے وہ بھی یقینی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری آیات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے اس کے اندر یہ عبرت اور رکھی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور آخرت کا عقیدہ خاص طور پر جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا شعور باقی ہوگا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جتنا انسان کے دل سے جو ہے وہ یہ شعور ختم کر دیا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، تو اتنا ہی وہ باغی ہوگا، سرکش ہوگا، ظلم، فساد اور بے شمار ایسی چیزیں کرے گا جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنا لے۔ اللہ ہمیں اللہ کی ذات پر، رسولوں پر
کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت پر پختہ یقین والا بنا دے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے دوران ہفتے بھی کہا اور آج بھی ان کا میسج موصول ہوا، ان کے ایک عزیز بڑے کریٹیکل صورتحال ہے ان کی، پہلے بھی بیمار تھے اور پھر کچھ بہتر ہو گیا، اب دوبارہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرما دے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ جیسے یہاں پر اپنی تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو متقین اور جنات کا وارث جو ہے قرار دیتا ہے۔ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔